स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्वीडन की मारूफ सियासी कारकुन, माहौलियाती कारकुन जो अब फ़लस्तीन से आलमी यकजहती का सिंबल बन गई हैं, एक अलामत बन गई हैं, ग्रेटा थुनबेरी के बारे में। और ये बात की जाएगी स्वीडन के एक अखबार आफ्टनब्लादेट में शाया होने वाली एक स्टोरी के हवाले से। आफ्टनब्लादेट वहाँ का एक बड़ा अखबार है। इस अखबार को एक सोशल डेमोक्रेटिक अखबार समझा जाता है। वैसे भी इसके 50% से ज़्यादा हिस्सेस जो हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के पास हैं। ये अमूमन बाएं बाजू का और सोशल डेमोक्रेटिक किस्म के नज़रियात का प्रचार करता है, इस किस्म का मौक़िफ़ पेश करता है। आफ्टनब्लादेट में एक फ़ीचर शाया हुआ है जिसमें उन्होंने ग्रेटा थुनबेरी का भी इंटरव्यू किया और बताया कि किस तरह से 5 दिन की हिरासत के दौरान इसराइल ने ग्रेटा थुनबेरी को या उनके दीगर साथियों को शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया। थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ। ग्रेटा थुनबेरी को आलमी मीडिया में ग्रेटा थुनबर्ग बोला जाता है। स्वीडिश लहजे में उनका जो सरनेम है इसको थुनबेरी बोला जाता है। मैं थोड़ा सा अपना ज़ाती एक तजर्बा भी बताना चाहता हूँ। थुनबेरी स्वीडन में बहुत ही मकबूल, बल्कि अब तो आलमी सतह के ऊपर बहुत ही एक मकबूल शख्सियत हैं। इन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ उस वक्त किया जब ये 8वीं या 9वीं जमात की तालिबा थी। इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ पार्लियामेंट के बाहर एक लंबा धरना दिया। ये उन दिनों की बात है जब इन्हें स्वीडन में भी कोई नहीं जानता था। ये कई हफ्तों तक अपने साथियों समेत पार्लियामेंट के बाहर बैठी रहीं। मैं भी एक दफ़ा वहाँ से गुज़रा तो मैं थोड़ा सा हैरान होके इनको देखने लगा कि ये कौन बच्चे हैं, ये स्कूल में क्यों नहीं बैठे हुए और यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। 8-10 के करीब ये स्टूडेंट्स थे और उन्होंने कुछ प्लेकार्ड उठा रखे थे। फिर कुछ दिन के बाद मैंने एक अखबार में इनके बारे में पढ़ा कि ये बच्चे स्कूल स्ट्राइक चाहते हैं। पूरे मुल्क में माहौलियात के सवाल के ऊपर स्कूल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि पूरे स्वीडन में स्ट्राइक हुआ। ये मूवमेंट पूरे यूरोप में फैली और देखते ही देखते ग्रेटा थुनबेरी आलमी सतह के ऊपर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक नौजवान सिंबल बनकर उभरी। और हमने ये भी देखा कि वक्त के साथ साथ बहुत ही थोड़े अरसे में उन्होंने सियासत के हवाले से भी बहुत ही रेडिकल मौक़िफ़ इख्तियार किया और अब 2 मरतबा वो फ्लोटिला लेकर गज़ा की तरफ जा चुकी हैं और एक अलामत हैं फ़लस्तीन से आलमी यकजहती की। आफ्टनब्लादेट की रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो ग्रेटा थुनबेरी ख़ुद बताती हैं और आफ्टनब्लादेट ने इस स्टोरी में बाज़ उन दीगर स्वीडिश लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं जो इस फ्लोटिला के ऊपर मौजूद थे, ताकि पता लगाया जा सके कि ग्रेटा थुनबेरी दुरुस्त बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें की उसको जो स्वीडन के राइट विंग हलके हैं वो रद्द कर रहे हैं और इसराइल तो रद्द कर ही रहा है। ग्रेटा थुनबेरी के मुताबिक जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उन्होंने टी शर्ट पहन रखी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन। तो इसराइली फौजियों ने बोला कि आप ये शर्ट उतारें, कोई और शर्ट पहने। उन्होंने वो शर्ट उतार के एक और शर्ट पहन ली जिस पर लिखा हुआ था डीकोलोनाइज। फिर उन्होंने धक्का दे के ग्रेटा को ज़मीन पर गिरा दिया और उनके ऊपर इसराइल का झंडा डाल दिया। बाकी जितने लोग थे उनको गिरफ्तार करके और जगह पे रखा गया था। ग्रेटा को अकेले अलहदा से एक छोटे से कोने में ले गए, खाने में ले गए, एक केज सा बना हुआ था वहाँ ले गए, पिंजरा सा बना हुआ था जहाँ उनको रखा। और ग्रेटा को वो इंग्लिश में कह रहे थे कि दिस इज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर अ स्पेशल लेडी। आफ्टनब्लादेट में उन्होंने ग्रेटा के सूटकेस की तस्वीर भी शाया की है जो आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। उस स्क्रीन के ऊपर उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है जो कि मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि एक फ़ोहश लफ्ज़ लिखा हुआ है उनके बारे में और एक फ़ोहश साइन बना हुआ है उसके ऊपर। और मुसलसल वो ग्रेटा को एक गंदे लफ्ज़ के साथ पुकार रहे थे
میں یہ لفظ یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا. یہ کسی بھی عورت کے لیے یہ لفظ نہیں دہرایا جا سکتا اور کسی بھی انسان کو گالی نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے بھی میں اس سے بالکل پرہیز کر رہا ہوں. پھر ان کو ایک جیل نما کمرے میں لے گئے جہاں پر اسرائیلی وزیر اتمار بن گویر جو پوری دنیا میں اپنے عرب دشمن اور صہیونی نظریات کے لیے مذہبی صہیونی نظریات کے لیے بدنام ہے، یہ مسلسل جینوسائیڈ کی حمایت کے علاوہ پرچار کرتے رہے ہیں. مار دو سب فلسطینیوں کو، نکال دو. بالکل ایک مذہبی جنونی اور ایک فاشسٹ سوچ رکھنے والے انسان ہیں. وہ وہاں پر آئے، انہوں نے گریتا کو بولا کہ تم دہشت گرد ہو اور تم سب لوگ یہودیوں کے بچوں کو مارنا چاہ رہے ہو، یعنی جو لوگ فلوٹیلا پہ آئے ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور گریتا بھی دہشت گرد ہے. اسرائیلی فوجی گریتا کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے اور بن گویر ان کو کہہ رہے تھے کہ تم حماس کی حامی ہو، تم دہشت گرد ہو. گریتا نے جواب میں بڑے تحمل کے ساتھ بن گویر کو بولا کہ دیکھو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اسرائیل عالمی قانون سے ماورا نہیں ہے. گریتا کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ساری باتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور مار پیٹ کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بدن میں ہر طرف تکلیف تھی اور بہت ایک مشکل صورتحال تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید یہ لوگ یہ باتیں ریکارڈ کریں اور اس کو وائرل کرنے کی کوشش کریں تو ضروری ہے کہ میں ایک درست بات اس موقع پر کروں. جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بہادر لڑکی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بعض ایسے کاغذوں پر دستخط کرانے کی کوشش کی جس میں وہ یہ اعتراف لینا چاہ رہے تھے گریتا تھنبری سے کہ انہوں نے عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اسرائیل میں غیر قانونی طور پر گھسنے کی کوشش کی ہے. اور رات کو انہوں نے گریتا اور بعض دیگر لوگوں کو ایسی حالت میں رکھا، سب نے ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھی، کہ ان کو کوئی کمبل کوئی چادر نہیں دیا اور وہ سردی سے ٹھٹھرتے رہے، جبکہ دن کے وقت 40 ڈگری تک ٹیمپریچر گیا ہوا تھا. ان کو پینے کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا تھا، گندا پانی دیتے تھے پینے کے لیے. اور اسرائیلی فوجی جان بوجھ کر منرل واٹر کی بوتلیں ڈسٹ بن میں پھینک دیتے تھے، ان کے سامنے پانی ضائع کرتے تھے، ان کو ٹیز کرنے کے لیے، ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے. یہ وہ حرکتیں تھیں جو 5 دن تک گریتا تھنبری اور ان کے دیگر ساتھیوں کو سہنی پڑی. پھر گریتا کے مطابق انہیں ان کے مختلف سیلز میں رکھا گیا اور پھر انہیں ایک ایسے سیل میں بھی رکھا گیا جہاں پر دیوار پر غزہ کی تباہی کی تصویر لگی ہوئی تھی، ساتھ اسرائیل کا جھنڈا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا دا نیو غزہ، نیا غزہ، یہ وہ غزہ ہے جو ہم نے تعمیر کر دی ہے. آخر میں تھوڑی سی بات سویڈن کی حکومت کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو اس پروگرام کا مقصد ہے وہ اس حکومت کے کردار کے ذریعے سے میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں. سویڈن میں بائیں بازو کی حکومت ہے، یہ ایک کولیشن حکومت ہے جس میں 4 مختلف بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں شامل ہیں. وہ اس سارے عرصے میں اسرائیل کی حمایت کرتے رہے ہیں. سویڈن کا بایاں بازو اور بائیں بازو کی جماعتیں وہ شدید اسلاموفوبک قسم کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے فلسطین کی تھوڑی سی بھی حمایت کر دی تو ہمارا ووٹ بینک چلا جائے گا. ظاہر ہے ان میں کچھ بہت ہی جنونی لوگ بھی ہیں جو سچ مچ بہت زیادہ عرب سے، فلسطین سے یا مسلمان سے، مائیگرنٹ سے نفرت کرتے ہیں. اس کی نظریاتی وجوہات بھی تھیں. انہوں نے کسی قسم کی کوئی مدد گریتا یا سویڈن کے جو دیگر شہری فلوٹیلا میں شامل تھے، اسرائیل میں گرفتار تھے، ان کو حمایت نہیں دی. جو سفارتی عملہ ان کو ملنے آیا، جو سویڈن کے سفارتی عملے کے لوگ جیل میں سویڈن کی شہریوں سے ملنے آئے، انہوں نے بھی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ جو ای میلز ان لوگوں کے خاندان کو کی گئی ان میں انہوں نے حقیقی سچویشن کو ڈاؤن پلے کیا، یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ جیل میں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو رہا. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا تھا. اسی طرح جب سویڈن کے وزیر اعظم اولف
کرسٹرسن جو وہاں کی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ رائٹ ونگ ٹوری پارٹی ماڈریٹ پارٹی جس کو کہا جاتا ہے اس کے رہنما بھی ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ گریتا تھنبیری کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے جنہیں اسرائیل نے گرفتار کر لیا ہے. تو ان کا جواب تھا کہ ہم نے منع کیا ہوا ہے سویڈن کے شہری اسرائیل کی طرف مت جائیں. حقیقت یہ ہے کہ فلوٹیلا کے لوگوں کو انٹرنیشنل واٹرز میں جو عالمی سمندری حدود ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا. وہ اسرائیل میں نہیں گئے تھے اور وہ غزہ جا رہے تھے, وہ اسرائیل جا ہی نہیں رہے تھے. تو یہ ایک اور ان کا ایک ایسا موقف تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سویڈن کی رائٹ ونگ حکومت کس طرح سے اس فلوٹیلا کے سوال پر بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھی, نہ کہ اپنے شہریوں کے ساتھ جن میں گریتا تھنبیری بھی شامل ہیں, جو ایک عالمی نوعیت کی شخصیت بن چکی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, اب دیکھیں گے کہ حکمران طبقات ایک طرف ہیں, رائٹ ونگ سوچ رکھنے والے, رائٹ ونگ ایڈیالوجیز رکھنے والے, یہ ہمیشہ عوام دشمن موقف لیتے ہیں. اس کی وجہ کچھ بھی بنا لیجئے. اس لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے عوام ان رائٹ ونگ ایڈیالوجیز, رائٹ ونگ نظریات, رائٹ ونگ سیاسی جماعتوں کے چکروں سے نکلیں اور ترقی پسند سیاسی پروجیکٹس کو تعمیر کریں, ان کو آگے بڑھائیں. انہی ترقی پسند نظریاتی لوگوں کی وجہ سے فلسطین میں کسی حد تک امن قائم ہو سکے. اسے امن تو نہیں کہا جا سکتا, کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ فی الحال جنگ بندی ہوئی ہے اور ایک خوفناک قسم کا جینوسائیڈ کم از کم وقتی طور پر ضرور رکا ہوا ہے. دوسری بات اس سارے واقعے سے میں یہ اجاگر کرنا چاہ رہا تھا کہ فلسطین کو یا کسی بھی مسئلے کو آپ مذہبی اینک لگا کر نہیں دیکھ سکتے. فلسطین کے لیے جتنی جدوجہد گریتا تھنبیری جیسے لوگوں نے کی, اتنی شاید مسلمان ملکوں میں سے کوئی نہیں کر سکا. حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف عرب دنیا کے بلکہ لگ بھگ سارے مسلم ممالک کے حکمران اندر سے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے, امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے. دوسری طرف مسلمان ملکوں کے اکثر حصوں میں کوئی بڑی تحریک فلسطین کی حمایت میں سامنے نہیں آ سکی. درست ہے کہ تیونس میں, مصر میں, ایک وقت پہ اردن میں کچھ تحریکیں ابری, لیکن وہ اس طرح کی بڑی تحریکیں نہیں تھیں جس طرح کی ہمیں یورپ کے اندر دیکھنے میں آئیں. فلسطین کے لیے ان 2 سالوں میں سب سے زیادہ مظاہرے برطانیہ میں ہوئے. وہاں پر تقریباً چھوٹے بڑے 3,500 مظاہرے منعقد کیے گئے. میں اس کے لیے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو ضرور مورد الزام ٹھہراتا ہوں, لیکن شاید لوگوں کو نہیں. اس کے باوجود ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ مسلمان ملکوں میں یہ تحریکیں کیوں نہیں ابھر سکیں. میرے خیال سے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں یا تو بدترین امریتیں موجود ہیں, یا برے بھلے ایسے جمہوری نظام موجود ہیں جیسا ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. کوئی ایسے جمہوری پلیٹ فارم, سیاسی قوتیں, سول سوسائٹی موجود نہیں ہے جو لوگوں کو موبلائز کر سکے. عرب ملکوں کے, مسلمان ملکوں کے وہ رہنما جہاں پر بدترین امریتیں قائم ہیں, وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر مت نکلیں, چاہے وہ فلسطین کے نام پر ہی کیوں نہ نکل رہے ہوں. انہیں سڑکوں پر نکلے ہوئے عوام سے خوف آتا ہے, اس لیے وہ فلسطین میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں دکھانا چاہتے کہ اگر فلسطین میں کوئی امن قائم ہوتا ہے, اگر وہاں پہ یا کسی بھی مسلمان ملک میں, کسی بھی عرب ملک میں جمہوری تحریکیں آگے بڑھتی ہیں اور ان کو عالمی یکجہتی بھی ملتی ہے, ان کو خود کو ڈرانے لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے. اور یہ ہم عرب ملکوں کی 50-60 سالہ تاریخ میں بار بار دیکھ سکتے ہیں. یہ میں بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جب سے اسرائیل بنا ہے, اس واقعے کو, اس معاملے کو مذہب کا رنگ دے دیا گیا ہے, اور ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مذہبی سیاست, مذہبی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عالمی یکجہتی کا سوال ہے. اور سب سے اہم بات یہ جو ہم نے سارے عرصے میں دیکھی کہ اس اینٹی کلونیل سٹرگل نے یورپ کے اندر بھی ریڈیکلائزیشن کو جنم دیا ہے.
اٹلی کی مثال آپ دیکھیں جہاں پر ایک نیو فاشسٹ میلونی جیسی عورت کی حکومت ہے، اور وہاں پر فلسطین کی وجہ سے ایک جنرل اسٹرائک ہو گیا ہے۔ پورا ایک ہفتہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سرکشی والی کیفیت تھی۔ اور ابھی 2-4 دن پہلے اسرائیل کا فٹ بال میچ تھا اٹلی کی ٹیم کے ساتھ، جس میں ایک تو تماشائی دیکھنے نہیں آئے، اسٹیڈیم خالی تھا، خالی اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا گیا۔ دوسری طرف اٹلی کی ٹیم مسلسل اسرائیل کے کھلاڑیوں کو برا بھلا بول رہی تھی، ان کے ساتھ گالم گلوچ ہو رہی تھی، اور یہ ایک اظہار تھا کہ اسرائیل کے ساتھ عالمی سطح کے اوپر فلوٹیلا جیسے ایکشنز کے نتیجے میں کیا سلوک اب کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس اس بحث کو، اس سوچ کو نہ صرف اپنائیں گے، بلکہ اس سوچ کو، اس بحث کو آپ آگے تک بھی پہنچائیں گے۔ پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔